Assalamu alaikum, this is Mohit Pizada, but not in Washington. I'm in Orlando, Florida. Orlando अमेरिका का एक बड़ा खूबसूरत शहर है। ये मशहूर है अपने थीम पार्क्स की वजह से। ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन मैं और बहुत से लोग यहाँ पे ना तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से हैं, ना इसके थीम पार्क्स की वजह से हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, शहबाज गिल साहब यहाँ पे हैं, कासिम सूरी साहब यहाँ पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव सजाद बरकी साहब भी यहाँ पे हैं। हम सब यहाँ अपना के कनेक्शन में नहीं हैं, क्योंकि हम अपना के बहाने यहाँ पे आए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अपना जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की एम्बेसी बीइंग कंट्रोल बाय पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरान, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि हमारी तरह के जो बुरे लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें अपना के अंदर उसके इवेंट्स में बोलने का मौका नहीं मिलता। सो मच हो कि यहाँ पर चंद और फिजिशियन एसोसिएशंस हैं, जैसे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, और बहुत से डॉक्टर साहिबान हैं, वो चाहते थे कि इस कम अज़ कम अपना के इवेंट में ना हो तो कम अज़ कम उस प्रेमिसेस में, जहाँ जिस होटल में जिस रिजॉर्ट के अंदर अपना इवेंट कर रही है, वहाँ पर कम अज़ कम हम एक कमरा ले लें, एक कोई छोटा मोटा, और वहाँ पर हम एक टॉक कर सकें। लेकिन अपना ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होटल के ऊपर, और वो भी चीज़ जो है वो डिनाई कर दी। इस वक्त अपना की जो सियासत हो रही है नॉर्थ अमेरिका में, वो पाकिस्तान की सियासत का एक मिरर इमेज है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका बहुत सा जिक्र करूँगा, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का मैं मसलसल जिक्र करता चला जाऊँ। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, इस होटल के कमरे में जो वाईफाई है, यहाँ पे स्पेशल वाईफाई अवेलेबल ही नहीं है जो आप एडिशनल पेमेंट पे ले सकते हैं। वाईफाई बहुत स्लो है, और यहाँ सम रीज़न की वजह से मेरे अपने फ़ोन का जो वाईफाई कनेक्ट है वो भी बहुत स्लो है। तो ये वीलॉग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, 2-2 ढाई मिनट के टुकड़ों में इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर इसकी मैं रेजोल्यूशन को कम करूँगा, उस रेजोल्यूशन को कम करके मैं इसको जोड़ूंगा, फिर इसको मैं आप तक लेकर आऊँगा। इसमें खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़े सब्र से आप इसको देखें, और इसके जो मसाइल हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए। लेट्स एक्चुअली स्टार्ट। सबसे पहले ये नोट करें कि अब से तकरीबन 1 घंटे में जब आप ये सुन रहे हैं, ऑरलैंडो में जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर अपना की जहाँ इवेंट हो रहा है, उस होटल से, उस रिजॉर्ट से तकरीबन 10 या 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने और लोकल कम्युनिटी ने और फिजिशियंस ने मिलकर एक बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन और मीटिंग ऑर्गेनाइज की है पाकिस्तान के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। मैंने इसका एड्रेस, इसका सारा महलो वकू मैंने ट्वीट भी किया था। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे अलावा डॉक्टर शहबाज गिल होंगे, जनाब कासिम सूरी साहब होंगे, सजाद बरकी होंगे, उसके अलावा भी बहुत से लोग होंगे। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे तकरीबन 200-250-300 लोग होंगे। इसकी अट्रैक्शन खाली डिस्कशन नहीं है, इसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये भी है कि डॉक्टर साजिद साहब जो हैं, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, जिनका ये बुनियादी तौर पे फार्म हाउस है, उनकी जगह है, उन्होंने पाकिस्तान से स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने चौसा मेरे ख्याल आम जो हैं वो उसकी पेटियाँ मंगवाई हुई हैं, और तकरीबन उस पर $10,000 जो हैं वो उन्होंने खर्चे हैं। और मैंने उन पेटियों की तस्वीर ली थी, छोटी सी फुटेज, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं और आप डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो कम से कम आमों के लिए आप वहाँ पे ज़रूर आएंगे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त अपना के अंदर जो सियासत हो रही है, अपना के अंदर जो पावर डायनामिक्स हैं, अपना के अंदर जो बहस हो रही है, अपना के अंदर जो एक खिच और कशमकश है, वो पाकिस्तान ही की सियासत का एक माइक्रोकॉज़म है, या उसकी एक रिफ्लेक्शन है। तो पहली जो कंट्रोवर्सी मैंने यहाँ पे आके देखी वो ये कि यहाँ पर कोई बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए। उन पोस्टर्स में जहाँ शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, वहाँ पर इमरान खान का भी एक इमेज है उनके वर्ल्ड कप के मेरा ख्याल आखिरी बॉल का। लेकिन उस इमेज को डिफेस कर दिया गया है। जब वो लोगों ने उस पोस्टर को देखा तो उस पर खप पड़ गई, उस पर सोशल मीडिया पे खप पड़ी, उस पर ट्विटर पे खप पड़ी। मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में उस पर बहुत लंबा चौड़ा तबसरा किया है। फिर उसके ऊपर अपना के जो प्रेसिडेंट हैं, राव बाबर मेरा ख्याल है उनका नाम है, उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी उस पर एक्सप्लेनेशन दी है, और भी अपना के जो मुख्तलिफ मेम्बरान ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि हादसा कैसे हुआ। अच्छा, अब इस पे बहस तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने उस पोस्टर को देखा है, मुझे बहुत शक है। एक्सप्लेनेशन हालांकि अपना वालों ने अपनी अपनी दी है कि कैसे हो गया, ये गलती हो गई, ये हमें पता नहीं है कैसे हो गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस आर्टिस्ट ने उसे डिज़ाइन किया है, उस आर्टिस्ट ने शायद उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है, क्योंकि अगर आर्टिस्ट जो है उसमें कुछ देखें, अगर एक आर्टिस्ट इमरान खान को और उनके इमेज को सिरे से अपने पोस्टर के और डिज़ाइन में लाना ही ना चाहता, तो वहाँ पर इमरान खान का एग्जिस्ट ही ना करता। वहाँ पर शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल होते, वहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते, वहाँ पर कोई और मुफक्रीन हो सकते थे, कोई और लीडर हो सकते थे। अगर उसने इमरान खान को डाला है
تو وہ عمران خان کی امپورٹنس کی وجہ سے ڈالا. اٹ از کوائٹ پاسبل, جو چیز ڈسکس نہیں ہوئی, کہ یہ اس آرٹسٹ کی اپنی ایک برین ویو تھی, اس کا ایک طریقہ تھا امیج کو پریزنٹ کرنے کا, کہ اس نے اس کو ڈیفیس کر دیا ہے, اور وہ ڈیفیس جب کیا بھی ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان کا امیج ہے. پر یہ میرا ایک اپنا پرسنل انالیسس ہے, اس کو کوئی بھی بائی نہیں کر رہا ہے, اس کا 0.01% بھی اس کو بائر نہیں ہے. اس کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایکچوئل ڈیزائن بنا ہے, اور پرابلی یہ پاکستان سے کسی ڈیزائننگ کمپنی نے, کنسلٹنٹ نے بنایا ہے, بعد میں بھائی لوگوں کا اس کے اوپر پریشر آ گیا ہے, یا اپنا کے اندر سے کچھ ہوا ہے اور انہوں نے اسے ڈیفیس کر دیا. لیکن یہ جو کنٹروورسی یہاں پہ چل رہی ہے اس وقت, آپ سمجھیں کہ یہاں پر میرا خیال ہے اپنا جہاں پہ جس ریزورٹ میں اپنا کا یہ سارا ایونٹ ہو رہا ہے, اور انفیکٹ وہاں پر میرے خیال ہے 2,500-3,000 ہزار لوگ تو وہیں ٹھہرے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی سینکڑوں لوگ اور ہوٹلس کے اندر بھی ٹھہرے ہیں. جیسے فار انسٹنس جس ہوٹل میں ہوں, یہاں پر بھی کئی سو لوگ ہیں. تو اس کی لابیز میں, کافی شاپس کے اندر, ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. اور ونس اگین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنا کے اندر کے جو پالیٹکس ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کا مائکروکازم بن چکا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنا کے اندر کی جو ایک پالیٹکس ہے, اپنا کے اندر جو ایک بحث ہو رہی ہے, اپنا کے اندر جو فزیشنز ہیں ان کے درمیان میں جو سول سرچنگ ہو رہی ہے, جو ایک دوسرے کے اوپر لان تان ہو رہی ہے, جو ایک سینس آف ڈائریکشن کے حوالے سے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اور کیسے ہمیں پاکستان کی ایمبیسی نے, اور پاکستان کی ایمبیسی کو چند افسران نے, میرا خیال ہے ایک ہی کوئی وہاں پہ فوجی افسر ہیں جن کا سب لوگ نام لے رہے ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا, وہ غالباً جو بھی ہیں مطلب بریگیڈیئر لیول کے ہیں, ان کا مسلسل لوگ نام لے رہے ہیں کہ بھئی وہ پوری ایمبیسی کو چلاتے ہیں. ایک اور ہمارے خفیہ ادارے کے صاحب ہیں, وہ غالباً سویلین ہیں, وہ دونوں مل کے پوری ایمبیسی کو چلاتے ہیں, اور ایمبیسڈر صاحب ارریلیونٹ ہیں. اور ایمبیسی پھر امریکہ کے اندر جتنی بھی پاکستانی ایسوسیشنز ہیں لوگوں کی, خواہ وہ اوپن ہو خواہ وہ اپنا ہو, ان کو گورن کرتے ہیں. اور گزشتہ 2 برس میں انہوں نے تمام چودراہٹ اس کی سنبھال لی. اس حوالے سے یہاں پر بڑی بحث ہو رہی ہے, میں مزید اس کے اوپر کامنٹ کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بحث کے اوپر چلوں, بحث بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے کہ جب میں نے یہاں پہ اورلینڈو کے ایئرپورٹ پہ میں نے لینڈ کیا, تو کچھ لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کی بہت محبت, ان کی بہت شفقت. اور ایک ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے, ٹریولنگ ٹورڈز دی ہوٹل جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں, کہنے لگے کہ میں آپ کو پتہ جا نہیں سکتا, میرا بھی بڑا دل تڑپتا ہے کہ بھئی 4 سال ہونے کو ہیں, اور میں کچھ جاؤں پاکستان میں جا کے دیکھوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. میں اسلام آباد جاؤں, میں لاہور جاؤں, میں کراچی جاؤں, میں ملتان جاؤں, پھروں وہاں پہ جا کے لوگوں کو ملوں. میں نے جب اسلام آباد میں ہوتا تھا تو میرا خیال ہے ہفتے میں 3 دن تو میرے سرینا کے اندر گزرتے تھے, باقی میریت میں گزرتے تھے. شاید ہی کوئی دن ہوگا جب میں ان تمام جگہوں پہ نہیں جاتا تھا. انٹریکشن تھا میرا بہت زیادہ بھائی, میرے فون کے اوپر تقریباً 20,000 لوگوں کے فون نمبر میرے فون کے اندر تھے. تو میرا بڑا دل چاہتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جاتے ہیں پاکستان, کہنے لگے ہاں میں جاتا ہوں. بڑی انہوں نے مایوسی سے کہا کہ جاتا تو میں رہتا ہی ہوں 6-7 مہینے کے بعد. تو میں نے کہا کہ پھر کیا آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ, کہنے لگا مجھے ہر دفعہ پہلے سے زیادہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ خراب لگتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ذہن جو ہے اس کی ریگریشن ہو گئی ہے, اور ایک ایسی ریگریشن ہو گئی ہے, ان کا ذہن چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں خیبر سے کراچی تک, چونکہ وہ اس ظلم کے اس پورے ڈھانچے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حالات کس قسم کے ہو چکے ہیں. میں نے کہا اچھا اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا میں اس دفعہ جب لاسٹ ٹائم گیا تو میں چونکہ مجھے ابن صفی کا جو کیریکٹر ہے عمران سیریز, اس کا مجھے بچپن سے شوق تھا, تو میں نے اس کی ساری کی ساری ابن صفی اور مظہر کلیم نے جتنی بھی کتابیں عمران سیریز کی لکھی تھیں وہ ساری کی ساری وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے خرید لی. اس کا میرا ایک بہت بڑا باکس بن گیا. جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور میں اس کو بائی ایئر, میں نے اس کی کاسٹ بھی پے کی بائی ایئر لانے کے لیے, تو وہاں پہ جو کسٹم کی خاتون عورت تھیں انہوں نے مجھے کہا یہ کیا ہے, یہ عمران سیریز کیا ہے, یہ عمران سیریز کیا ہے, اس کا عمران کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ آتھر کی سیریز ہوتی تھی ابن صفی کی, اور اس کا نام عمران سیریز تھا, اس کا کیریکٹر جو ہے عمران تھا. کہتے ہیں وہ کنونس نہیں ہو سکی, ان کو یہ شک رہا کہ یہ جو سیریز ہے اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اور ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے اوپر کو بہت سا مواد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے امریکہ لے جائیں, اس سے کوئی سیاسی مسئلہ جو ہے ان کے لیے پیدا ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جا سکتا یہاں سے کسٹم سے. اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی وہاں پر کچھ پولیس والے کسٹم والے اور بلا لیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب آپ کے اوپر کیس بنے گا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا ہم نے ریکوری کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو کسٹم والے تھے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ کیس بنے گا, کیونکہ یہ ہم نے ریکوری کر بھی لیا, مال مسروقہ جو ہے ہم نے برآمد کر لیا, اور ان کے اوپر انہوں نے کیس بنانا شروع کر دیا. اور بہت مشکل سے پھر درمیان میں کسی نے کہا کہ یہاں پہ آپ تقریباً ایسا کریں کہ $500 دے دیں تو کیس ختم ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر فون گھمائے اور انہوں نے مدد لی اپنے خاندان سے, اور بڑی مشکل سے ان کا یہ معاملہ
ختم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتابیں اپنے آپ کو شپ کروائیں، جہاز سے وہ نہیں آئیں. انہوں نے کہا میں نے ان کو، حالانکہ اس سے پہلے وہ جہاز کے ایئر فریٹ کے پیسے جو ہیں وہ دے چکے ہوئے تھے. اب یہ محض کوئی کنفیوژن تھی، یہ عمران کا نام اس کے ساتھ لگ گیا، یا یہ کرپشن کی کہانی تھی، یہ ٹھیک طرح سے ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس سے آپ اس وقت پاکستان کے حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلتے ہیں اس ڈیفیکلٹ، پینفل، تکلیف دہ قسم کی بحث میں جو اپنا کے جو ممبر فزیشنز ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے. جب میں کل یہاں پہنچا تو جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں بھی بہت سے لوگ تھے جو اپنا کے ممبر تھے، فزیشن تھے. اور اس کے بعد میں اس ریزورٹ میں بھی پہنچا، دیر سے پہنچا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا، چونکہ ایک فیس سملیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے یوٹیوب کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، پرانے ٹیلی ویژن کی وجہ سے، تو میری مسلسل لوگوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بھی ملاقات ہوئی، الگ سے انفرادی طور پہ بھی ملاقات ہوئی، کسی سے کافی پہ بھی ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں نے لوگوں سے ڈنر بھی کیا، اور یہ سلسلہ رات کے 2 بجے سے آگے تک جاری رہا. اب آسانی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100 سے زیادہ لوگوں سے میں نے ملاقات کی. اس میں وہ فزیشنز بھی ہیں جو 9/11 کے بعد یہاں پہ آئے ہیں، 20 برس سے یہاں پہ ہیں، کوئی 15 برس سے ہے، کوئی 20 برس سے ہے، کوئی 25 برس سے ہے. کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ 1970 کی دہائی سے آئے ہیں، 50 برس سے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو 40 برس سے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو 30 برس سے ہیں. اور میں وہ فزیشنز بھی ہیں جو نیفرولوجسٹ ہیں، جو کارڈیولوجسٹ ہیں، جو انویزو کارڈیولوجسٹ ہیں، جو گیسٹرو ہیں، جو ہاسپٹلسٹ ہیں، جو انٹرنسٹ ہیں، جو اینستھیزیولوجسٹ ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستانی فزیشن جو ہیں وہ سائکیٹرک ہیں، چائلڈ سائکائٹری میں ہیں، پیڈیاٹرکس کے اندر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. تو ایک پلیتھورا ہے، ایک مطلب ایک ویرائٹی تھی جن سے میری بات ہوئی. اور ایک ان سب کے اندر جو کامن تھریڈ آف فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے گزشتہ 2 برس میں 2023 کے بعد گریجولی جو اپنا کی نئی لیڈرشپ آئی ہے، جو پہلے خاتون پریزیڈنٹ آئیں، ہمیرا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، پھر اس کے بعد جو ابھی ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر راؤ جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے، اور شاید یہی اس کے لیے رسپانسبل نہ ہوں، میرے خیال زیادہ لوگ ڈاکٹر ہمیرا کا ہی ذکر کرتے ہیں. تو کس طرح سے اپنا کے تمام ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے اسے پاکستان کی ایمبیسی نے کنٹرول کر لیا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایمبیسی کے ڈائنامکس کو وہاں کے 1-2 فوجی افسر ہیں، ایک غالباً فوجی افسر ہیں، ایک غیر فوجی افسر ہیں، جو ISI کے ہیں وہ شاید غیر فوجی افسر ہیں، جو ملٹری کے ہیں وہ کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے ایمبیسی کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. ایمبیسڈر بیکاز وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر کی جگہ اگر چیٹ GPT کا کوئی بنایا ہوا کارٹون ہوتا تو وہ بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہوتا، بیکاز ایمبیسڈر کی اس سے زیادہ اب کوئی حیثیت جو ہے وہ ہے نہیں. اور ساری ایمبیسی بھی جو ہیں یہ افسر رن کرتے ہیں، 2-2.5. اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں یہ اپنا کو بھی رن کرتے ہیں، یہ اوپن کو بھی رن کرتے ہیں. جتنی بھی امریکہ میں کہیں پر بھی اگر 50 پاکستانی ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کی جو تنظیم ہوتی ہے اسے یہی لوگ رن کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں جو سول سرچنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آپ کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ آیا تھا تو اس کے پاس شاید جیب میں $1000 تھے، یا اس سے بھی کم تھے، یا $600 تھے. ایک سوٹ کیس میں وہ یہاں پہ آیا، اور یہاں پہ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی. وہ ایک اوپن کمپیٹیٹو سسٹم میں آیا، اس کے پاس اپنی میڈیکل کی ڈگری تھی، اس نے یہاں پر بڑی مشکل سے اپنے لیے کوئی ریزیڈنسی حاصل کی، پھر اس نے بورڈ کیے، اس نے اسپیشلائزیشن کی، پھر اس نے اپنا ریزیڈنٹ اسٹیٹس حاصل کیا، پھر سٹیزن شپ حاصل کی، پھر اس نے ہاسپٹلس میں کام کیا، پورے امریکہ میں پھرا، اس نے اپنی کمپنیز بنائی، LLC بنائی. آج ایسے بہت سے فزیشنز بھی ہیں جن کے پاس 3-3, 4-4, 5-5 ایکڑ کے گھر ہیں، کسی کے پاس پتہ نہیں گاڑیوں کا ایک فلیٹ ہے، ان کے بچے بہت سکسیسفل انسٹیٹیوشنز میں پہنچے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کمیونٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ اپنی تمام تر اکنامک اینڈ پروفیشنل سکسیس کے باوجود اس کمیونٹی کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. ان کا مکہ جو ہے، ان کا جو مدینہ ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی ایمبیسی ہے. گزشتہ 2-3-4 برس میں ان تمام فزیشنز نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے حق حلال کے ٹیکس پیڈ پیسوں سے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے امریکن کانگریس مین کے اوپر، امریکن سینیٹرز کے اوپر، ان سے ایک ٹویٹ حاصل کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست پہ، انسانی حقوق پہ، عمران خان پہ، کبھی کوئی ریزولوشن کے لیے. اور جو کانگریس مین تھے، جو سینیٹرز تھے، انہوں نے کہ $10,000-15,000 یا $20,000 یا $30,000 فنڈ ریزنگ میں جو کیے وہ جیب میں ڈالے، اور ایک آدھ انہوں نے لیٹر لکھ دیا کسی کمیٹی کو، ایک آدھ لیٹر انہوں نے لکھ دیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، یا انہوں نے کوئی 1-2 ٹویٹ ان کے لیے کر دیے. تو اب ایک نوئنگ فیلنگ ہے، ایک پینفل فیلنگ ہے کہ ہمارا باوجود اس تمام ایکسرسائز کے ہمارا کوئی انفلوئنس ڈیولپ نہیں ہوا. آن دی ادر ہینڈ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک رشوت کا اپیرنٹلی اب سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور سب لوگ کے اب یہ کوئی کہنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی، واشنگٹن پوسٹ کی بہت ہی تفصیلاً سٹوریز 2025 میں چھپیں کہ کیسے پاکستان کی جو ملٹری حکمران ہیں انہوں نے جو یہ ورلڈ لبرٹی فائنینس ہے اس کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا اسٹیو وٹکاف کے صاحبزادے زیک وٹکاف سے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے
ہر ہفتے 10 ہفتے کے بعد فیلڈ مارشل کی انہوں نے تعریف کرنی شروع کر دی کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ گائے، ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان کو یاد رہ گیا، یہ موقع ملا تو انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے ان کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. یہ اور بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے نام کبھی بھی یاد نہیں ہو سکے، بس وہ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ہی کہتے رہے. لیکن اس کا افیکٹ یہ نکلا کہ جتنے بھی ریپبلکن کانگریس مین تھے ان کی بیچاروں کی ارتھ ہو گئی، اور جو بہت سے اور بھی لوگ تھے وہ سب گھبرا گئے کہ جب پریزیڈنٹ کی پوزیشن لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی پھر جنرل عاصم منیر کی تعریف کرنی شروع کر دی، ان کے دیکھا دیکھی وائس پریزیڈنٹ نے کرنی شروع کر دی. سب لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے اور کانگریس مین جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو اس کے حوالے سے ایک سول سرچنگ ہے کہ ہم جو لوگ یہاں پہ 50 سال سے 40 سال سے 30 سال سے تھے اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا اس سوسائٹی میں، کیا وجہ ہے کہ ہم پروفیشنلی تو سکسیسفل ہوئے لیکن ہمارا کوئی جینون پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اس سیاسی ڈھانچے کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ایک شاندار مومنٹ ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ذہنوں کے اندر. یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور چند دن پہلے میں نے اسی حوالے سے اپنے پیٹرین کے اوپر میں نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا، اس کو میں نے شیئر بھی کیا لیکن وہ اوپن نہیں تھا، اس کو بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. میں اس کا ابھی لنک اس کے کامنٹس کے اندر میں شیئر کروں گا، اس کو میں ٹویٹ بھی کروں گا، اس کو میں اوپن کر دوں گا سب کے لیے. آپ اسے پڑھیں، جو لوگ پاکستانی امریکن ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں ڈائسپوراز میں، اسے پڑھیں اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں. جس طرح سے پہلے میں نے حضرت امام حسین کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، یہ بھی اسی طرح سے ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اس کوالٹی کا نہ ہو اس کی ریسرچ میں، لیکن یہ بھی ایک اچھی ریسرچ ہے. یہ ایک پریلیمنری آرٹیکل ہے، میں اس حوالے سے سیریز آف آرٹیکلز لکھوں گا. اسے آپ دیکھیں اور ہمیں اس بحث کو شروع کرنا ہے، اس بحث کو ہمیں لے کر آگے چلنا ہے. پینفل بحث تو ہو رہی ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر، لیکن ابھی تک لوگوں نے اس کے اندر جو سینٹرل اس کا جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے، اس کی جو وجہ ہے بنیادی طور پہ اس کو انہوں نے ابھی تک ڈائگنوز نہیں کیا. حالانکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈائگنوسٹیشنز ہیں، فزیشنز ہیں. اور سینٹرل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹیز نے امریکہ کے اندر ہوں یا برطانیہ میں ہوں یا اور یورپ کے ممالک میں ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ایمبیسی کو اپنے مکہ اور مدینہ کے طور پہ دیکھا. اور پاکستان کی ایمبیسی کا بھی سارا یہ تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو ایکسپلائٹ کرو. اب ہر دور میں، اس سے پہلے شاید عمران خان کی حکومت میں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں، اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت ہے، ایمبیسیز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو نہیں سرو کیا. یہ ایک خام خواہ کا مفروضہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ایمبیسیز نے اس حکومت وقت کو سرو کیا ہے. جب جنرل مشرف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، یہ روح رواں تھے، تو ایمبیسی صرف جنرل مشرف کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی تھیں. جب اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ایمبیسیز، چونکہ آصف علی زرداری بیچارے کو اتنا کنٹرول نہیں تھا فوج کے اوپر، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سرو کر رہی تھیں یا زرداری صاحب کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی تھیں. اس کے بعد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی تھیں، پھر عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی تھیں. پاکستانی کمیونٹی کو جو پوائنٹ آف ریئلائزیشن چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمبیسڈر یا ڈپٹی چیف جو ہے ایمبیسڈر کا جو ڈی سی ایم ہے یا اس کے جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ آئی ایس آئی کے افسر وہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہاں پر اسے کہتے ہیں جو ملٹری اٹیشے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم جو پاکستانی امریکن ہیں جو یہاں پر ایک سوٹ کیس میں آئے تھے، جو ہم نے آ کے ایک میریٹوکریسی کے سسٹم میں اپنی کامیابی کا سفر بتدریج طے کیا ہے جہاں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم بہادر ہیں، ہم بولڈ ہیں، ہم اسے کہتے ہیں میٹر کرتے ہیں. یہ افسران میٹر نہیں کرتے، یہ بیچارے اپنی نوکری اور تنخواہ اور اپنی پے چیک کے چکر میں حکومتوں کا کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بیج جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ بیج یہ ہیں کہ ہمیں امریکہ کی پالیٹکس میں سٹی کے لیول میں، کاؤنٹی کے لیول میں، اسٹیٹ کے لیول میں، فیڈرل لیول میں، تھنک ٹینکس کے لیول میں، یونیورسٹیز کے لیول میں، لا فرمز کے لیول میں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے لیول میں، انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیول میں، سیناگوگ کے ساتھ، ٹیمپل کے ساتھ، چرچ کے ساتھ جو ہے ہماری زیادہ انٹریکشن ہونا چاہیے. ہم اگر واشنگٹن ڈی سی کے اندر میٹر کریں گے تو ہم پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ بھی میں نے دیکھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور سب انتہائی سکسیسفل لوگ ہیں. تو ایک نئی سوچ جو ہے میں نے یہاں پہ پیدا ہوتے دیکھی. اپنا کہ دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں، اپنا کہ الیکشن بہت پہلے ہو جاتے ہیں، سال پہلے ایک نیا پریزیڈنٹ اور نیا بورڈ جو ہے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اس دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ یا بورڈ آتا ہے وہ ہمارے ووٹ جب لے کے آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی بات کریں، پاکستان کے حالات کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، وہاں رول آف لا کی بات کریں، جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی بات کریں، کوئی وہاں کی. تو وہ لوگ بعد میں بات نہیں کرتے، وہ ایمبیسی کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. اس دفعہ بہت سے فزیشنز یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک کمٹمنٹ یا ایک اوتھ ہونا چاہیے ان لوگوں سے
جو اپنا کہ بورڈ کے لیے الیکٹ ہونا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ ہونا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ آفس بیئرز بننا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں ایک ڈکلیریشن اوتھ دیں کہ اگر ہمارا ووٹ لیں گے تو پھر پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے, رول آف لاء کے لیے, پاکستان میں پالیٹکس کی بہتری کے لیے, پولیٹیکل ریفارم کے لیے بھی یہ لوگ آواز اٹھائیں گے. اور اس میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ اپنا کی لیڈرشپ نے لوگوں کو ہمیشہ ایک بیوقوف بنایا ہے گزشتہ کئی برسوں میں, یہ کہہ کے کہ چونکہ ہم ایک 503 وغیرہ ہم آرگنائزیشن ہیں تو ہم پالیٹکس پہ کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے. اور اب بہت سے لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے امریکن اٹرنیز کے ساتھ بات کر کے کہ اس قسم کی کوئی قدغن ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ صرف ایک امریکن پریزیڈنشل یا الیکشن میں یا کانگریس کے اندر یا سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کو کھل کے سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے. آپ انسانی حقوق کے حوالے سے, رول آف لاء کے حوالے سے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر ان کنسیڈریشن پہ کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے, فارن ریلیشن شپ ہے, وہ ہونا چاہیے فرام دا لینس آف ہیومن ریلیشن شپ, فرام دا لینس آف رول آف لاء. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنا کے پلیٹ فارم سے, اوپن کے پلیٹ فارم سے, کہیں سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ریز کی جا سکتی ہیں. یہ بھی میں نے ڈبیٹ دیکھی ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں جو کچھ میں نے دیکھا ہے گزشتہ ایک دن سے اور مزید دیکھ رہا ہوں, یہ ایک مائکرو کازم ہے پاکستان کی پالیٹکس کا, پاکستانی ایسپریشنز کا, ایمبیشنز کا, پاکستان کے فیئرز کا. ایک بری خبر ہے پاکستان کے ملٹری کے سینئر افسران کے لیے, اور یہ ان کو واقعی اس پہ سوچنا چاہیے, اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اور یہی چیزیں کرتے کرتے یہ میرے یوٹیوب کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں کہ کسی اور کو چھوڑ کے سب سے زیادہ میرے یوٹیوب کو سپریس کرنے کے چکر میں. وہ بری خبر یہ ہے کہ میں نے 2 جگہوں پہ, کہیں کافی پہ, اس کے بعد ڈنر پہ 12-15 لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کی ملٹری کو کیسے دیکھتے ہیں. میں نے ان سے, میں چاہتا تھا کہ وہ اس کو 2-4 جملوں میں ڈسکرائب کریں. لوگوں نے کہا کہ 2022 تک ہم یہ سوچتے تھے, ہم یہ سوچتے تھے, ہم بڑی محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ پاک فوج کی جتنی بھی غلطیاں ہیں, اگر کرپشن بھی ہے, انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بھی کو بہت زیادہ پنگے کی اننیسیسریلی, مختلف قسم کی ڈبل گیمز کا بھی ان پہ الزام لگا, لیکن یہ سب کچھ اگر کیا ہے ہمارے سینئر افسران نے تو وہ انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے. اور پاکستان کی آرمی ایک جو ہے یہ ایک نیشنل ڈیفنس فورس ہے, ناٹ اینی مور. اب میرے جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایک نیشنل ڈیفنس فورس ہے ہی نہیں, یہ صرف اور صرف امریکہ اور مغربی استعمار کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے. ان کا ایک ریلیشن شپ ہے جو اس خطے میں مختلف قسم کے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس ٹول کو, پاکستان کی ملٹری کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کی ملٹری کا کوئی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ صرف ایک کہانی تھی, یہ ایک مفروضہ تھا جسے گزشتہ 4 برس کے واقعات نے, خاص کر کے اسلام آباد میں جس طرح سے میسیکر ہوا ہے 26 نومبر 2024 میں, اور جس طرح سے 50,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے خیبر پختونخوا سے, خاص کر کے پنجاب سے, اس کے بعد سے وہ جو رومانس تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور یہ بڑے سیریس لوگ ہیں جنہوں نے بڑے سوچ کے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا ہم یہ سوچتے تھے لیکن یہ ایک ہمارے ذہن میں غلط فہمی تھی, یہ غلط فہمی ہماری ٹھیک ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کو اس چیز کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے انہیں پاکستان کی فوج کا یہ جو امیج ہے جو بالکل بیٹر ہو گیا ہے. کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2022 تک جب عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک بائی اینڈ لارج سکون تھا. نہ پاکستان میں سیکریٹین کانفلکٹ ہو رہا تھا. پاکستان میں صرف اگر کوئی ڈسٹربنس آپ کو زیادہ تھی تو وہ آپ کو بلوچستان میں نظر آتی تھی جہاں پہ کوئی سلوشن نہیں تھا. لیکن بلوچستان کے اندر بھی عمران خان کی شکل میں پاکستان کے لیے, سینٹر کے لیے, فیڈریشن کے لیے ایک بہت پازیٹیو فیلنگ پائی جاتی تھی بلوچ نوجوانوں میں. وہ ٹرسٹ کرتے تھے عمران خان کے اوپر. پھر آپ خیبر پختونخوا میں بہت حد تک جو فاٹا میں ہے معاملات ایک ٹھنڈے ہوئے تھے معاملات, اور آزاد کشمیر جیسے علاقے میں تو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہاں پر بھی ایک انسرجنسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو لوگ ان تمام چیزوں سے بہت پریشان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ تو ہر قسم کی اور چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہندوستان کولیپس ہو جائے گا. میں تو حیران ہی رہ گیا جب میں نے 2 دن پہلے دیکھا کہ اسٹریٹ کام نے یہ چیز لکھی ہے کہ باقاعدہ میڈیا کو بریف کیا گیا. لیکن اصل میں انہیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ میڈیا پہ بات کرنے والی بات نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اور ٹرسٹ کو کیسے امپروو کرنا ہے. دیکھیں جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا میں پالا ہوا ہے, چند ہزار لوگ جو وہاں پہ آ کے فضول بکواس نفرت سے بھرے کامنٹ لکھتے رہتے ہیں, یہ تو پاکستانی فوج کی توہین ہے کہ اتنے گھٹیا, اتنے کمینے, اتنے ذلیل لوگ جو ہیں وہ انہوں نے تنخواہ دے کے ہائر کیے ہوئے ہیں. اصل میں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو خود سے سکسیزفل ہیں, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, جو پاکستان کی کمیونٹی کی انٹیلیجنسیا اور سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ آج پاکستان کی فوج کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ابھی اتنا ہی. آپ لوگوں سے جو میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں 2 بجے ضرور پہنچیے. میں تمام ایڈریس آپ کو ایک بار پھر یہاں پہ دکھاتا ہوں, آپ سے وہاں ملاقات ہوتی ہے.